रेडियो पाकिस्तान इस्लाम आबाद से कौमी नशियाती राब्ते पर तसव्वुर ज़मान बाबर प्रोग्राम राबिता के साथ आपका खैर मकदम करते हैं। और आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को मदऊ करते हैं, लेकिन आज हमारे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है। सद आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब सरदार मसूद खान साहब कदम रंजा फरमाया है, हमें एजाज़ बख्शा है, स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सरदार साहब खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी एक देरीना वाबस्तगी रही है रेडियो पाकिस्तान से, कैसा महसूस कर रहे हैं तशरीफ़ लाने पर? मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है। अय्याम जवानी में मैं ब्रॉडकास्टिंग से वाबस्ता था, रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता था। मुझे अब ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मैं अपने घर लौट के आया। बेहद खुशी हुई, बहुत शुक्रिया। सर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, इस वक्त एक वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, कोरोना वायरस। यकीनन उसके असरात आज़ाद जम्मू कश्मीर तक भी पहुँचे हैं। हर मुल्क ने अपने हालात और वसाइल के मुताबिक कुछ इक़दाम उठाए हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त सूरत हाल क्या है और किस तरह के इक़दाम उठाए गए हैं? ये खुशकिस्मती की बात है कि आज़ाद कश्मीर निस्बतन महफूज रहा है जी इस वक्त। जो जैसे कि अभी खबरों में आपने सुना 55 के करीब केसेस हैं, जी जिसमें से जो बेशतर जो है वो सेहतयाब हो चुके हैं और जो 25 के करीब ज़ेर इलाज है और कोई किसी किस्म की अब तक मौत वाक़ई नहीं हुई। तो ये है कि हमने जो है इंतज़ामात भी बर वक्त किए थे। जो ही पता चला कि जनाब ये वबा आ रही है पाकिस्तान की तरफ, तो उस वक्त हमने लॉकडाउन किया, तालाबंदी की और ये खासी सख्त थी। और उसके बाद ये है कि हमने एक ऐसा ढांचा बनाया जिसकी मदद से हमने इस बीमारी को फैलने से रोका। और इस सिलसिले में हमें ज़ाहिर है कि हुकूमती सतह पर तमाम शोबों ने बढ़ चढ़ कर काम किया, और लेकिन उसके साथ साथ उलमाए कराम ने, अवाम उन्नास ने और मुखय्यर हज़रात ने हमारी बड़ी मदद की है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम इस वक्त वफाक के साथ भी राब्ते में हैं, जो NCOC यहाँ की कमेटी है उसके साथ मुसलसल राब्ते में हैं। ख़ुद हमने वहाँ रियासती सतह पर बहुत कोशिशें की हैं और सारी की सारी मौसर साबित हो रही हैं, लेकिन चैलेंज भी मौजूद है, क्योंकि इस किस्म की पेशगोई है कि ये वबा फैलने वाली है। क्योंकि पहले हम लोग टेस्टिंग नहीं कर रहे थे पाकिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में, टेस्टिंग हुई है तो ज़ाहिर है कि तादाद बढ़ेगी, और तादाद बढ़ेगी तो उसके लिए हमारे पास जो है उससे निपटने के लिए इस्तेदाद होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने ये किया है कि वहाँ कोई तकरीबन 60 के करीब हमने क्वारंटीन सेंटर्स बनाए हैं जी। उसके अलावा ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहाँ जो है हम आइसोलेशन लैब्स, आइसोलेशन वार्ड्स बना रहे हैं या हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो हमारे को 17 के करीब जो है आइसोलेशन हॉस्पिटल्स जो है हमने कायम किए हैं। और फिर यह है कि उसके अलावा हमने एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया है, जिसमें जो बाहर से लोग आए थे, वो ज़ायरीन थे या तबलीगी जमात से मुताल्लिक़ थे या उसके अलावा बरतानिया से आए, यूरोप से आए, अमेरिका से आए, तो 26,000 के करीब लोग जो थे उनके बारे में हमने डेटा हासिल किया है। माशाअल्लाह। और फिर उसके बाद ये है कि उनमें से बेशतर को मशवरा दिया है कि वो घर में क्वारंटीन में रहें। उसमें से जो है वो डेटा जो है वो इस वक्त मौजूद है। तो इस मैं समझता हूँ कि ये हमारी जहद कोशिश थी और ये खासी कामयाब रही है। अभी जो हमारे चैलेंजेस हैं कि रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो रहा है और इस सिलसिले में सारी दुनिया के मुसलमान नमाज तरावी का एहतमाम करते हैं। उस सिलसिले में हमने क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, एक ये चीज़ है। दूसरी ये है कि जो मैंने ये देखा है कि जब आप लॉकडाउन में नरमी करते हैं तो फिर वो एक ख़ास तवाज़ुन आपको बरकरार रखना पड़ता है। बाज़ लोग ये समझना शुरू कर देते हैं कि लॉकडाउन की नरमी का मतलब लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, हालांकि ऐसा नहीं है। अभी मैं आपकी नशियात सुन रहा था और आप सब लोगों को ये मशवरा दे रहे थे कि जो पाबंदियाँ या जो एहतियाती तदाबीर पहले से आप इख्तियार किए हुए थे उनको उसी तरीके से बरकरार रखें। उसमें सफाई सुथराई, हाथ धोना, उसके अलावा ये कि थोड़ा सा फासला रखना, अलहदगी इख्तियार करना, मेल जोल से परहेज़ करना, क्योंकि ये जो इस किस्म की जो फासला है इसको भी जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहा गया है, ये भी इलाज है, ये ही इलाज है बल्कि, क्योंकि ये एक शख्स से दूसरे शख्स को, एक इंसान से दूसरे शख्स को ये वायरस फैलता है और फिर बाज़ सूरतों में ये जो है ख़तरनाक साबित होता है, जाने ले लेता है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर और
وفاق کا بڑا قریبی تعاون رہا ہے، جی اور میں بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا. جی ان کے ساتھ ہمارے رابطے رہے، NIH کے ساتھ جنہوں نے بہت ترجیحی بنیادوں کے اوپر ٹیسٹ کے نتائج ہمیں مہیا کیے ہیں، جی اور احساس پروگرام جو ہے اس کے تحت جو ہے اب تک وہ تقریباً 2,48,000 گھرانوں کو جی جو ہے مدد دے چکے ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے 3 ارب کی خطیر رقم جو ہے وہ خرچ کی ہے. ہم نے بھی اپنے وسائل استعمال کیے آزاد کشمیر میں. جی. ہم نے تقریباً 37,000 لوگوں کو زکوٰۃ دی قبل از وقت دی ہے، اور اس کے بعد جو ہے باقی سارے کے سارے وسائل بھی ہم نے مجتمع کیے ہیں. مخیر حضرات آگے بڑھے ہیں، اور وہاں ابھی تک ہم نے کسی کو خوراک کی کمی نہیں ہونے دی. تو اس کے علاوہ حکومت آزاد کشمیر کے پاس جتنے وسائل موجود تھے اس میں انہوں نے ایک نیا یعنی کرونا وائرس سے متعلق طبی ڈھانچہ کھڑا کیا ہے. حکومت NDMA نے، حکومت پاکستان نے ہمیں وینٹیلیٹرز دیے ہیں، PPE دیے ہیں، ماسک دیے ہیں، انکلوڈنگ N95 ماسکس. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ہماری صورتحال مجموعی طور پر بہتر ہے. جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ چیلنج برقرار ہے، اور ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں. سر کورونا وائرس کی وجہ سے جہاں ہم نے دیکھا کہ ترقی یافتہ ممالک بھی مالی طور پہ بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں. پاکستان میں بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کیا جائے. آزاد جموں کشمیر کتنے عرصے تک لاک ڈاؤن کا متحمل ہو سکتا ہے، کیونکہ 4 ہفتے کے لیے مزید دورانیہ اس کا بڑھایا گیا ہے. مالی مشکلات کے اس چیلنج سے نبردازمہ ہونے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی گئی ہے؟ ابھی ہمیں مکمل طور پر اندازہ نہیں ہے کہ مالی نقصانات، مالی اور معاشی نقصانات کتنے ہوں گے، اور اس کے تخمینے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. وہ کمیٹی جو ہے اپنی رپورٹ پیش کرے گی. ہماری معیشت جو ہے پاکستان کی معیشت سے جڑی ہوئی ہے، ہم اسے الگ نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ ہے کہ جو اثرات براہ راست یا بالواسطہ طور پر پاکستان کی معیشت پہ مرتب ہوں گے، انہی کا اثر جو ہے آزاد کشمیر تک بھی پہنچے گا. ہماری اپنی معیشت بھی ہے، اور اس میں ہماری یہ خواہش ہے کہ جہاں ہم یہ پابندیاں عائد کریں، جو معاشی پابندیاں جو جس کو کہتے ہیں لاک ڈاؤن کی پابندیاں جو ہیں پینڈیمک کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ کاروبار حیات بھی چلے. کہ جو ہے مثال کے طور پر کنسٹرکشن کی صنعت ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے ایگریکلچر ہے، یہ کیونکہ یہ چلتا رہے تاکہ لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ روزگار ضرور ہو. اگر تمام روزگار جو ہیں لائیولیہوڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس سے یہ جو معاشی بحران یہ اور بھی شدید اور سنگین ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہم 2 آفتوں سے لڑ رہے ہیں. ایک جو ہے وہ کرونا وائرس کی ہے، اور دوسرے جو ہے معاشی بحران کی. اور وجہ فرمایا آپ نے کہ جو ہے ساری دنیا جو ہے اس چیلنج کا سامنا کر رہی ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہوگا کہ IMF نے $1.4 بلین کا پاکستان کو پیکیج دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ورلڈ بینک نے اس کو $200 ملین مختص کیے ہیں. پھر اور بھی رقوم آ رہی ہیں. امریکہ نے کوئی $8 ملین کا اعلان کیا ہے، اور جو برطانیہ نے 2.8 ملین پاؤنڈز کا اعلان کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رقوم ناکافی ہوئی، کیونکہ بحران بہت بڑا ہے. اس لیے ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا، اور کوئی ہمت اور حکمت سے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں بھی کوششیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان میں بھی، اور ماضی کی طرح ہم ایک مرتبہ پھر اس امتحان میں کامیاب ہوں گے. سر بڑی تعداد میں کشمیری برطانیہ یا یورپ میں بستے ہیں. کچھ کشمیری تو وہیں پہ اس وقت موجود ہیں جو شاید لوٹنا چاہ رہے ہیں، اور جو یہاں آئے تھے واپس جانا چاہ رہے تھے. ان کے لیے بھی کوئی انتظام کیا گیا؟ وہ فلائٹس کا بڑا ایشو ہے، ہوائی سفر جو ہے، فضائی سفر ممکن نہیں آج کل. ان کے لیے سہولت کاری کی جا رہی ہے. جو باہر سے خاص طور سے برطانیہ سے آنا چاہتے ہیں، شمالی امریکہ سے یا مشرق وسطیٰ سے آنا چاہتے ہیں، خلیجی ریاستوں سے جو آنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہماری ایک کمیٹی بنائی گئی ہے آزاد کشمیر کی صدر کمیٹی جو ہے اس کی سربراہی ایک ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس کر رہے ہیں. اور اس میں ہمارا محکمہ صحت ہے، پھر جو ہے SDMA ہے، اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اور دوسرے متعلقہ شعبے بھی موجود ہیں. وہ ایئرپورٹ پہ موجود ہوں گے، اور پاکستان کی معاونت اور تعاون سے یہاں پہلے ان کو کوارنٹین کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کو اپنے اپنے گھروں میں یا اپنے اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹس میں پہنچایا جائے گا. تو اس کے لیے انتظامات موجود ہیں.
اسی طریقے سے جو یہاں سے باہر جانا چاہتے تھے ان کے لیے بھی جو ہے فیصلے کیے گئے ہیں، اور لیکن احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تو خیر یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، جب شروع میں ایک فلائٹ کا آغاز کیا گیا تھا تو اس وقت جو کرو ہے، جو پائلٹ ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے تھے لوگ، عملہ جو تھا وہ بھی متاثر ہو گیا تھا۔ تو سب کچھ کیا جائے گا احتیاط کے ساتھ تاکہ جو آنے والے ہیں ان کو بھی نقصان نہ پہنچے، اور جو یہاں کانٹیکٹ کے ذریعے بھی لوگوں کو نقصان نہ پہنچے۔ سر مقبوضہ جموں کشمیر کی بات کریں گے، اب تو پوری دنیا نے لاک ڈاؤن کا جو کرب ہے اس کو محسوس کر لیا ہے، لیکن شاید ان کی بے حسی اب تک دور نہیں ہوئی۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے آواز بلند کہیں نہیں ہو رہی، جو بنیادی طبی سہولیات ہیں وہ تک مہیا نہیں کی جا رہی، اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ کچھ کیسز بھی سامنے آئے ہیں، حفاظتی تدابیر، ٹیسٹنگ کٹس، کچھ بھی تو نہیں ہو رہا مقبوضہ کشمیر میں۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اصل میں وہاں صورتحال بہت تشویشناک ہے۔ واضح طور پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو باقی دنیا ہے، جی سارے کا پورا عرض جو ہے اس میں سے کشمیر کو نفی کرتے ہیں، تو اس میں ایک لاک ڈاؤن ہے، اور وہ طبی لاک ڈاؤن ہے، طبی وجوہات کے بنا پر لاک ڈاؤن ہے۔ جو مقبوضہ جموں کشمیر میں دوہرا لاک ڈاؤن ہے، ایک لاک ڈاؤن جو ہے بہت شفاقانہ لاک ڈاؤن 5 اگست لاسٹ ایئر سے چلا آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہندوستان نے لوگوں کو مارا، قید کیا، ہزاروں بچوں کو گرفتار کر کے کنسنٹریشن کیمپس میں ڈال دیا تھا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ تمام ہمارے سیاسی قائدین اور کارکن جو ہے نظر بند ہیں، ابھی تک نظر بند ہیں، ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے وہ سلسلہ جاری ہے، یعنی وہ جو انٹرنیٹ بلاکیڈ انہوں نے وہاں قائم کیا تھا وہ ابھی تک برقرار ہے۔ اس کی وجہ سے مطلب وہ دنیا سے کٹے ہوئے ہیں، اکا دکا کو خبر ہمیں آ جاتی ہے، کوئی کہیں سے کو فوٹیج مل جاتی ہے، ورنہ یہ ہے کہ وہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ بہت ہی پیونیٹیو لاک ڈاؤن ہے۔ تو ایک تو یہ صورت ہے، اس کے اوپر کووڈ-19 کا لاک ڈاؤن آیا، ہندوستان کے قابض فوجیوں کو موقع ملا، انہیں چن چن کے نوجوانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ان کو وہ کہتے ہیں کورن اینڈ سرچ آپریشنز، یا دوسرے الفاظ میں محاصرے اور تلاشی کے آپریشنز جو ہیں، اس میں وہ نوجوانوں کو مار رہے ہیں۔ ان کے اپنے اعداد و شمار یہ ہیں کہ اب تک 50 نوجوانوں کو مار چکے ہیں۔ میں ان اعداد و شمار پہ یقین نہیں کرتا، اس سے بڑی تعداد میں انہوں نے اپریل میں لوگوں کو مارا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے جنوری سے لے کر اپریل تک ابھی نوجوانوں کو خاص طور سے وہ نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ وہی آزادی کے علم بردار ہیں، وہی حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں، اور وہی کہتے ہیں کہ ہندوستان واپس چلے جاؤ۔ تو ایک یہ بحران وہاں چل رہا ہے۔ دوسرا جو آپ نے کووڈ-19 کے حوالے سے کہا کہ وہاں جو ہے 71,000 لوگوں کے لیے ایک وینٹیلیٹر ہے مقبوضہ کشمیر میں، اور 3,900 لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے، لیکن ہر 9 کشمیریوں کے اوپر، یعنی 9 کشمیریوں پہ جو ہے ایک فوجی پہرے پہ متعین ہے۔ تو یہ آپ اس تناسب کو دیکھ لیجئے۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ظلم کی ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور ان کو جو وہاں کرونا وائرس کے مریض ہیں ان کو طبی سہولتیں بھی نہیں دی جا رہی ہیں، وینٹیلیٹرز، PPEs، اور اس کے علاوہ ماسک، دوسری ضروریات جو ہیں وہ کافی نہیں ہیں، غیر تسلی بخش ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے فارمیسیز ویران و برباد ہیں، ہسپتال جو ہے قبرستان بن چکے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کووڈ-19 کے پردے میں انہوں نے اپنے ظلم و تشدد کی رفتار کو تیز کر دیا ہے۔ سر یہ فرمائیے گا، حریت قیادت مسلسل پابند سلاسل ہے اس کووڈ جو کرونا وائرس ہے، اس کے آ جانے کے بعد تو ان کی جانوں کو مزید جو خطرہ ہے بلاحق ہو چکا ہے، اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ عالمی برادری اس پہ بھی خاموش ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ جو لوگ ہیں جو حریت کے قائدین ہیں، اور جو نوجوان بچے جن کو ٹین ایجرز کہیں گے، یا اس کے علاوہ جو بچے بالکل 10، 11، 12 سال کے بچے انہوں نے گرفتار کیے ہوئے، ان کو بہت ہی کریمپڈ کنسنٹریشن کیمپس میں رکھا ہوا ہے۔ تو وہاں کووڈ-19 کے پھیلنے کا بھی خطرہ ہے، ان کے اوپر تشدد بھی کر رہے ہیں۔ حریت کے جو رہنما ہیں ان کو انہوں نے جو BJP، راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ، شیو سینا، وشوا ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے جو بدنام زمانہ اور خطرناک ترین مجرم ہیں ان کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک قسم کا نفسیاتی دباؤ بھی ہے، اور وہ ان کو دھمکاتے بھی رہتے ہیں۔
یہ میں تہاڑ جیل کی بات کر رہا ہوں، آگرہ کی جیل کی بات کر رہا ہوں، لکھنؤ، بنارس، وہاں صورتحال ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 6 بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں نے اپیل کی ہندوستان کی حکومت سے کہ جناب ساری دنیا میں قیدی رہا کیے جا رہے ہیں، ان کو بھی رہا کریں، یہ جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کریں۔ ہندوستان نے خیر اس کے اوپر کوئی کان نہیں دھرے۔ اس کے بعد جو سیکرٹری جنرل آف دی یونائٹڈ نیشنز، ان کے نمائندے نے، ان کے اسپوکس پرسن نے کہا، ہندوستان کی حکومت سے اپیل کی ہے کہ بھئی ان قیدیوں کا کچھ خیال رکھو۔ اسی طریقے سے ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس مشیل بیکلے نے اپیل کی، کوئی ان کے کان پر جو نہیں رنگتی۔ وہاں فسطائیت کا راج ہے، وحشت اور بربریت جو ہے وہ پھیل چکی ہے، نہ صرف کشمیر میں بلکہ پورے ہندوستان میں چن چن کر جو ہے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، موب لنچنگ کی جا رہی ہے۔ تو اچھا، پھر میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قیدیوں کا مسئلہ ہے، اس میں بالکل ہندوستان سے کسی قسم کے تعاون کی توقع نہ کیجیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جناب سلامتی کونسل کو ایک ہنگامی اجلاس بلانا چاہیے۔ یہ جو سارے کے ساتھ دنیا میں ایمرجنسی، اس سے بڑی ایمرجنسی یہ ہے کہ انسانیت کے ایک حصے کو اس طریقے سے ذبح کیا جا رہا ہے، اس طریقے سے اس کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ دس از کالڈ جینوسائڈ اینڈ یو کانٹ فائنڈ سبسٹیٹیوٹس for this word کیونکہ this is exactly what is happening in the occupied territory۔ سر صاحب، ساتھ ہی ساتھ سیز فائر کی بھی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت مزید کیا چاہتا ہے؟ جو سیز فائر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس میں اصل میں ان کا منشا یہ ہے کہ جن جرائم کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں بالخصوص، اور وہ جرائم ہیں، میں انگریزی میں وہ اصطلاحات استعمال کرتا ہوں، وہ ہے وار کرائمز، کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی، ایتھنک کلینسنگ اور جینوسائڈ۔ تو ان کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اور ان سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں جی، تاکہ دنیا کی توجہ اگر مرکوز ہوتی ہے تو وہ سری نگر یا بارہ مولہ یا پہلگام پہ نہ ہو، بلکہ وہ مرکوز ہو لائن آف کنٹرول پہ، اور دنیا یہ اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لے، کہے کہ یہ دو جو ہے نیوکلیئر ریاستیں ہیں، ایک دوسرے سے متصادم ہوئی تو اس کے بہت سنگین خطرات ہوں گے، تو اس طریقے سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر یہ حقوق انسانی کی بات ہو تو مغرب کے ذرائع ابلاغ ہوں یا اس کے علاوہ جو ان کے پارلیمنٹیرینس ہوں، وہ ضرور احتجاج کرتے ہیں اور ہندوستان کو نشانہ تنقید بناتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگوں کو مارا جا رہا ہے بے ایمانہ انداز میں، اسی طریقے سے جب وہاں سے یہ ہاسٹائل فائر آتا ہے، اس مرتبہ انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں آرٹلری اور موٹر گنز استعمال کیے ہیں، کلسٹر بامز تک استعمال کرتے ہیں، کلسٹر بامز استعمال کیے جس سے ایک بچہ شہید ہوا، اور تو اس سے یہاں گھر، کھیتیاں، جانیں سب برباد ہو جاتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان نے ان حالات میں بھی جنگ جاری رکھی۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، میں ابھی بلکہ خبر پڑھ کے آیا، ان کا ایک بہت ہی بیوقوف احمق قسم کا ایک اور سفاق ان کا ڈی جی پولیس ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، اس دلباغ سنگھ، اس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے اور آزاد کشمیر مل کے کووڈ-19 کے پیشنٹس جو ہے لائن آف کنٹرول کو اس پار دھکیل رہے ہیں۔ ایک اور جھوٹ بول رہے ہیں کہ جناب ہم لوگ جو ہے وہاں دہشت گرد بھیج رہے ہیں۔ تو پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سارے کے سارے پاکستان سے جو کووڈ-19 کے پیشنٹس وہ آزاد کشمیر میں بھرے جا رہے ہیں۔ اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ یعنی یہ سفید جھوٹ ہیں، اور میں نے لوگوں سے یہ اپیل کی ہے اور آپ کے سامعین کو یہ اپیل کروں گا کہ جہاں اس قسم کا جھوٹ دیکھیں اس کی تردید کریں، کیونکہ یہ جو پروپیگنڈسٹ ہوتے ہیں ان کی یہ تکنیک ہوتی ہے کہ آپ جھوٹ بار بار بولیں۔ یہ گویبلز کی جو تکنیک تھی، جو نازی لیڈر تھا جو ہٹلر کے ساتھ کام کرتا تھا، کہ وہ پروپیگنڈا اس قسم کرو کہ لوگ مان جائیں کہ یہی جھوٹ سچ ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ ہم لوگ جو ہے لائن آف کنٹرول کے بعد 5-6 لڑکوں کو کیوں بھیجیں گے تاکہ وہ 9 لاکھ فوجیوں سے مقابلہ کریں، یا ایک کھانستے جو کووڈ-19 کے پیشنٹس ہیں ان کو ہم پہاڑیوں سے کیسے چڑھا کے، تو دوسری طرف آگے ایک باڑ بھی ہے تو ہم انہیں کیسے وہاں لائن آف کنٹرول کے پار بھیجیں گے۔ تو یہ جو سفید جھوٹ ہیں ان کی تردید کرنا، ان کی مذمت کرنا ہمارے اوپر فرض عائد ہوتا ہے۔ سر صاحب، یہ فرمائیے گا جو تاثر بھارت دینا چاہ رہا ہے لائن آف کنٹرول پہ، جس طرح سے سیز فائر کی خلاف ورزی کرتا ہے، ابھی آپ نے فرمایا ایک بڑی مزہ کا خیز بات ہے کہ ہم بھیجیں وہاں پہ کورونا وائرس کے حوالے سے کچھ لوگوں کو،
یہ تاثر دینے میں کس حد تک وہ کامیاب ہوا ہے، یا جو حقائق ہیں وہ عالمی برادری پہ آشکار ہو چکے ہیں؟ نہیں بالکل کوئی ان کے اوپر یقین نہیں کر رہا ہے. یہ آپ قرین قیاس نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوارنٹین سینٹر سے کووڈ-19 کے پیشنٹ کو اٹھائیں اور آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان جو دشوار گزار پہاڑیاں ہیں وہ اسے چڑھانا شروع کر دیں اور وہ اس قابل بھی ہوگا کہ وہ کوئی کردار ادا کر سکے گا. اور دوسرے یہ ہے کہ چونکہ فسطائی تنظیم ہے RSS اور BJP جو ہے اس کی پرچارک بھی ہے، اس کی مقلد بھی ہے، تو اس لیے یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے جھوٹ بول رہے. دنیا نہیں ان کے اوپر یقین کر رہی، پورا عالم عرب اٹھ کھڑا ہوا ہے ان کے خلاف، کیونکہ انہوں نے عرب خواتین کی اور عربوں کی توہین و تذلیل کی ہے. کیونکہ ہم سب خاموش تھے، سب دنیا خاموش تھی کہ جی کشمیریوں کا معاملہ ہے. تو پھر ان کا چلو جی ہندوستانی مسلمانوں کا مسئلہ خاموش ہو. اب انہوں نے جو بندوقیں عربوں کے اوپر داغنا شروع کر دی ہیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے اوپر ان فسطائیوں نے داغنا شروع کر دی ہیں، تو اس کی وجہ سے شدید رد عمل ہو رہا ہے. ان کے اوپر کوئی یقین نہیں کر رہا. ویسے دنیا کی بیشتر جو نیشنز ہیں ان کے پاس اس وقت فرصت بھی نہیں ہے اس قسم کے پروپیگنڈے کے اوپر دھیان دینے کے لیے. لیکن خطرہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ممکن ہے اس میں یقین کریں. پہلے وہ ہمارے اوپر دہشت گردی کا الزام لگاتے تھے، اب کہہ رہے ہیں کہ کووڈ-19 کے پیشنٹس جو ہیں ہم سیز فائر لائن کے بعد بھیج رہے ہیں. لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک اور پہلو کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ ہیں ڈومیسائل رولز. جی میں اسے بیانا چاہ رہا تھا. جی آپ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. یہ بالکل ایک بچگانہ ایک موو ہے بھارت کی جانب سے. وہ شاید یہ سمجھتا ہے کہ اس سے وہ آبادی کے تناسب کو یا مسلمانوں کی اہمیت کو ختم کر پائے گا. آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ بچگانہ نہیں، مجرمانہ. میں اس لیے یہ کہوں گا کہ جان بوجھ کے انہیں پتہ تھا کہ ساری دنیا کی توجہ کرونا وائرس پینڈیمک کے اوپر مرکوز ہے، تو اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کشمیریوں کے اوپر حملہ کیا ہے. اور اس میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہوں نے یہ قواعد و قوانین بنائے ہیں. ان کو میں نے جو ہے تشبیہ دی ہے نورمبرگ لاز سے. یہ 1930 کی دہائی میں نازی جرمنی میں ہٹلر نے انٹروڈیوس کروائے تھے. اس میں یہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ یہودی جو ہیں ان کو سیکنڈ ریٹ سٹیزنس بنا دیا جائے اور پھر یہ ان سے تمام حقوق چھین لیے جائیں. پھر ان کو جو ہے ان کو کنسنٹریشن کیمپس میں منتقل کر دیا جائے، پھر ان کو جلا دیا جائے. انہوں نے کہا کہ یہ جرمن نہیں رہے. جب ہٹلر کا اقتدار آیا تو یہ جرمن نہیں رہے. بعینہ ہی یہ جو ہندوستان کے فسطائی ہیں یہ آئے ہیں وہاں رات کی تاریکی میں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو کشمیریوں کی زمین ان کی زمین نہیں ہے، ان کا وطن نہیں ہے، اور ان کی شہریت قائم نہیں ہے. اور انہوں نے یہ کوئی ایسا طریقہ ایسا کلیہ نکالا ہے کہ جو لوگ بھی وہاں 15 سال تک رہے ہوں ہندوستان سے آ کے، جو ہندو بالخصوص، یا جنہوں نے 10ویں 11ویں 12ویں کا امتحان دیا ہو، یا اس کے علاوہ انہوں نے وہاں 7 سال تک پڑھائی کی ہو، تو ان کو انہوں نے شہریت کے حقوق دے دیے ہیں. اس طریقے سے سرمایہ کاروں کو زمینیں دے رہے ہیں. سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جو RSS کے غنڈے ہیں یا آپریٹرز، پرچارک کہتے ہیں، ایڈوکیٹس who advocate the doctrine، تو ان کے لیے بڑے بڑے قطعات اراضی مختص کیے جا رہے ہیں کہ ان کو وہ زمینیں دی جائیں گی، اور 1-1 روپے کے اوپر جو ہے وہ زمین دی جا رہی ہے، زمین کے پلاٹ الاٹ کیے جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ نہ صرف جو ہے یہ آبادی کا تناسب تبدیل کیا جائے، بلکہ اس کو ایک ہندو ریاست میں تبدیل کر دیا جائے. 1 لاکھ کے قریب وہ بندر بنانے والے ہیں، وہاں پجاری بسائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے سارے ہندوستان سے لوگ چلیں گے، پتہ نہیں کون کون سے بندر اتنے مقدس بن جائیں گے کہ وہاں ہزاروں لاکھوں لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ان کا ایک شیطانی منصوبہ ہے جس کے اوپر انہوں نے عمل درآمد شروع کر دیا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ سوائے اسلامی تعاون تنظیم کی کسی نے رد عمل کا اظہار نہیں کیا. یعنی ابھی یہ صورتحال ہے کہ جو کووڈ-19 سے پہلے برطانوی پارلیمنٹ اور اس کے بعد یورپین پارلیمنٹ، اور یورپین پارلیمنٹ کے تقریباً 650 ارکان نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ جو ہندوستان اقدامات کر رہا ہے کشمیر کے حوالے سے بھی اور ہندوستان کے حوالے سے، ایک تو اس سے اسٹیٹ لیسنس کا فنامنن بڑھے گا، لیکن دوسرے انہوں نے یہ ساری دنیا کو تنبیہ دی تھی کہ یہ فسطائی
حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور وہ اس کی مذمت کے لیے قراردادیں بھی لائے تھے، جو پھر جو ہے کسی طریقے سے سازش کر کے اسے ملتوی کروا دیا تھا، ان قراردادوں کو ملتوی کروا دیا تھا۔ تو میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی برادری جو ہے، اگر ہم ایک برادری ہیں، اگر ہم ایک خاندان ہیں، بعد میں پچھتائیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے ہندوستان کو اپیس کیا، اور اب تو ہندوستان کی معیشت بھی گر گئی ہے کہ وہ اصل میں ان کو جو بنیادی طور پر لالچ تھی، جو انہوں نے سرمایہ کاری کی ہوئی تھی، تو ساری دنیا جو ہے معاشی بحران میں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں سنگین ترین جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، اور آپ کے سامعین سے میں براہ راست مخاطب ہوں گا اس سلسلے میں، کہ ہر وقت لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی جنگ شروع کر دینی چاہیے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈپلومیسی یا یہ جو ابلاغ ہے، ذرائع ابلاغ ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو دروازہ کھلا ہوا ہے، اور بڑی حد تک بند بھی ہو گیا ہے لیکن پھر بھی کھلا ہے، وہ ابلاغ ہی کا ہے، اور کووڈ-19 کی وجہ سے توجہ ہٹ رہی ہے۔ تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کشمیر کو گلوبل ایجنڈے کے اوپر رکھیں، برقرار رکھیں۔ جی۔ تو اس میں ایک طریقہ جو ہے ہم نے ابھی شروع کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ورچوئل ڈپلومیسی شروع کی جائے۔ کہ مثال کے طور پر جو برطانیہ سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، تو اس پچھلے ہفتے میں 2 مرتبہ ہم جو ویڈیو کانفرنسز کر چکے ہیں، تاکہ وہ جو ہمارے ڈائسپورا کمیونٹی کے رہنما ہیں یا پارلیمنٹیرینس ہیں، وہ کشمیر کی آواز اٹھاتے رہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ورچوئل ڈپلومیسی کا آغاز کیا جائے، اور پھر ہم نے کوشش کی ہے کہ ان مشکل حالات میں پاکستان کے قائدین یا پاکستان کی جو مؤثر آوازیں ہیں، وہ کشمیر کے بارے میں گفتگو کرتے رہیں۔ بالکل سر، صاحب نے بڑے اہم نقطے کی جانب توجہ دلائی ہے کہ جن معیشتوں پہ اور مضبوط معیشتوں پہ بڑے نازاں تھے یا متکبر تھے بھارت یا دیگر ممالک، اور اسی بنا پہ کشمیر کے مسئلے پہ انہوں نے چپ ساتھ لی تھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ اچھے اور بہتری کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ اب وہ معیشتیں ریت کی دیوار ثابت ہو رہی ہیں؟ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اور قدرت کا انتقام ہے ان سے۔ میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں۔ جی۔ عالمی نظام بدل رہا ہے، عالمی نظام دھچکا لگا ہے، جی۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ کرونا وائرس کا گرد و غبار بیٹھے تو کچھ قومیں متصادم ہو جائیں اور جنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو نظام میں کچھ نہ کچھ تبدیلی تو آئے گی۔ یہ وسائل کی کمی کی بنا پہ شاید متصادم ہو جائیں۔ جی، اور رقابتیں بڑھی ہیں اس دوران۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رقابتیں، میں ممالک کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن رقابتیں بڑھی ہیں ان کی، اور متصادم ہو جائیں تو وہ ایک نئی صورتحال ہے۔ لیکن اگر واقعی ایک تعاون کی فضا پیدا ہوتی ہے، ایک تعاون کا نیا کلچر پیدا ہوتا ہے، تو پھر کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے۔ ایک چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کے پروگرام میں کتنا وقت؟ آپ ارشاد فرمائیے۔ نہیں، میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، خاص طور سے ریڈیو پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ کہ ریڈیو اور خاص طور سے آپ کے جو ڈیجیٹل پورٹل ہے، وہ بہت ہی متحرک ہے کشمیر کے سلسلے میں، اور ہر لمحے ہر وقت جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی ٹویٹ، کوئی نہ کوئی پوسٹ اپلوڈ کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے میں جو آپ کی جو یہاں سربراہ ہیں، ڈائریکٹر جنرل صاحبہ بیٹھی ہیں، اور پورے کے پورے جو آپ بھی تشریف رکھتے ہیں ڈائریکٹر صاحب، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ شکریہ میری طرف سے نہیں ہے سر، یہ پورے جموں و کشمیر کے لوگوں کی طرف سے۔ بہت شکریہ سر۔ صاحب یہ فرمائیے گا، کشمیریوں کا مسئلہ اس وجہ سے حل نہیں ہو رہا کہ کشمیری مسلمان ہیں، جو مسلمانوں کے حوالے سے جو تعصب ہے، یہ کب ختم ہوگا، اور اس میں میڈیا یا ہم کس طرح سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ مثالی مسلمان بن کر، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام جس قسم کا طرز حیات آپ کو دیتا ہے، اگر آپ اسے اپنائیں تو بہت سے مسائل خود حل ہو جائیں گے۔ اور آپ نے بجا کہا کہ جو جموں کشمیر کے مسلمانوں کو صرف اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ان سے ان کی شناخت چھینی جا رہی ہے، چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، جو میں مختلف اجتماعات میں کہتا رہتا ہوں، اسے آپ کے پلیٹ فارم سے دہرانا چاہتا ہوں کہ 200 سال گزر گئے، ہم اس جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے، ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ ہندوستان نے 72 سال تک ظلم کر کے دیکھ لیا ہے، ہم اپنی جگہ پہ کھڑے،
اور ہم نے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دی ہیں. تقریباً جو ہے 1947 سے لے کر اب تک جو ہے 5 لاکھ لوگ جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں. ہم ہار ماننے والے نہیں ہیں. تو اس لیے ہندوستان کے لیے بھی یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ کھلا پیغام ہے کہ یہ جنگ تو جنگ ہی صحیح اور یہ لڑی جائے گی اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور باطل قوتیں جو ہے شکست کھائیں گی. آپ مظلوموں کے ترجمان ہیں، خاص طور پہ کشمیریوں کے، لیکن دنیا کے دیگر خطوں میں بھی کچھ مظلوم ہیں اور ظاہری بات ہے کہ مظلوم کی داد رسی بہت ضروری ہے. میں بھارت کی بھی خاص طور پہ بات کروں گا. وہاں پہ بھی چاہے مسلمان ہوں، چاہے سکھ ہوں یا دیگر مذاہب سے، بلکہ ہندو برادری میں بھی بعض ایسے طبقات ہیں جن کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں کہ آپ کی آواز ہو سکتا ہے بھارت میں بھی سنی جا رہی ہو؟ جی یقیناً سنی جا رہی ہوگی، خاص طور سے انٹیلیجنس ایجنسیز تو ضرور سن رہی ہوں گی اور وہ بہت غلیظ اور غلط زبان استعمال کرتے ہیں. جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹس کرتے ہیں جی، تو میرا خیال یہی کچھ ان کو سکھایا گیا. دلباغ سنگھ کو سکھایا گیا ہے کہ جناب تم جھوٹ بولو، دبا کے جھوٹ بولو. اور اسی طریقے سے جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت ہے اسے بھی یہی سکھایا گیا ہے کہ جھوٹ بولو، دھوکہ دو، فریب کرو. اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ سکھایا گیا ہے کہ گالی دو، دلیل کا جواب گالی سے دو. اور جب تم گالی دو گے اور غلیظ گالی دو گے تو اس طریقے سے جو ہے آپ اپنے دھرم کی سیوا کر رہے ہیں. تو میں وہ یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو ان کو پیغام ہے کہ 200 ملین کے قریب 20 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں. ان کی دھرتی ہے ہندوستان، بھارت ان کی دھرتی ہے. جیسے ان براہمنوں کی ہے یا اپر کلاس ہندوز کی ہے، وہ کیسے ان کو نکال سکتے ہیں؟ ان سے ان کی زمین کیسے چھین سکتے ہیں؟ شہریت قانون پہ خاص طور پہ آپ کمنٹ جی کر رہے ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ 1947 میں ان کا قتل عام کیا تھا. جی، سکھوں کو اکسا کے مسلمانوں کا قتل عام دوبارہ وہ دہرانا چاہتے ہیں. اس طرح مسلمان جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے اور مقابلہ کریں گے اور ان سے ان کی زمین، ان کے حقوق کوئی نہیں چھین سکتا. دوسرے یہ ہے کہ جو وہاں دلت ہیں ان کی تعداد 25 کروڑ کے قریب ہے. جی، اور وہ ہندوستان کے ان جو سامراجی نیتا ہیں ان سے نالا ہیں. ان کو تو وہ ان کے لیے برتن الگ رکھے ہوئے جس میں پانی پلاتے ہیں. ان کے لیے دکانوں اور ریسٹورانٹس میں داخلہ ممنوع ہے. ان کو انسان نہیں سمجھتے. ان کو بھی پیٹتے ہیں، ان کی بھی موب لنچنگ ہوتی ہے. یعنی نصف آبادی، اگر 25 کروڑ دلت ہیں، 20 کروڑ مسلمان ہیں، تقریباً نصف آبادی اس پر اس کے ظلم و بعد بربریت سکھ کا ہیں، شکار. اس کے بعد جو ہے دوسری مائنورٹیز ہیں. یہ جو آپ کو ادھر مشرقی ہندوستان کی طرف چلے جائیں تو وہاں بہت سارے ٹرائبل قبائلی آبادیاں ہیں. ان سب کے ساتھ بھی بہت ہی ناروا اور ظالمانہ سلوک کیا جا رہا ہے. سر صاحب، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک مخصوص ٹولہ اس وقت مسلط ہے بھارت پہ؟ واضح طور پر فسطائی ہے اور جو ہے ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے، ان کا جو ذہن ہے وہ متشددانہ ہے. دس از وائلنٹ ایکسٹریمسٹ ڈاکٹرن. تو مطلب ہے جو مسلمان ہیں وہ ابس بدنام ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو اصل جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے، جو اصل دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ دہشت گردی کے پرچارک ہیں وہ یہ ہندو انتہا پسند ہے. سر صاحب، پاکستان میں پھر آزاد کشمیر میں غیر مسلموں سے جو سلوک ہے، جو تعلق ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس کو بعض اوقات متنازع بنانے کی کوشش کرتا ہے بھارت، جو وہ خود کر رہا ہے اس کو موڑ دیتا ہے پاکستان یا آزاد کشمیر کی جانب. میں یونیورسٹی آف سسیکس میں تھا تو وہاں کسی بچے نے یہی سوال پوچھا جو بالکل آپ نے پوچھا ہے. تو میں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ بھئی دیکھیں، میں تھر میں گیا ہوا تھا اور وہاں ہم جو ہے تھر کول کے بہت سے جو چل رہی ہیں بزنسز، جو پلانٹس لگے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کہ وہاں جو بیشتر لوگ ہیں مٹی سے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مینجمنٹ میں بھی ہیں. اور وہاں میں بلکہ مینجمنٹ میں ان میں سے ایک مینیجر جو تھا اس کا نام دلیپ کمار تھا اور وہ بڑے اعتماد کے ساتھ جو ہے پورے کا پورا پلانٹ چلا رہا تھا. اس کی جو اپنی ذمہ داری تھی اس حوالے سے. اور اسی طریقے سے جو وہاں کرین ہے، جو آپ دیکھ کے اس کا سائز دیکھ کے ڈر جائیں، اسے ایک ہندو خاتون لتا چلا رہی تھی. تو کہنے کا مطلب ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ میں نے انہیں یہ کہا کہ آزاد کشمیر میں ہمارے پاس دوسری اقلیتیں تو نہیں ہیں، عیسائی ہیں. اور گزشتہ برس 25 دسمبر کو میں نے انہیں ایوان صدر میں بلایا تھا مظفر آباد میں. تو ان کے ساتھ ہم نے جو ہے کرسمس منائی تھی اکٹھے. یہ ہے کہ یہاں اقلیتوں کی تعداد کم ہے اور
यहाँ एक फ़र्क आप कर लीजिए, ये मैं नहीं मानता, ये मैं नहीं कहता कि अक़लियतों के साथ जो है ज़्यादती नहीं होती है। कई ऐसे वाक़यात हैं कि अक़लियतों के साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन उसे कभी किसी हुकूमत, किसी सियासी जमात, किसी मज़हबी जमात की सरपरस्ती नहीं रही। जबकि हिंदुस्तान में जो है वो बाकायदा उसकी हौसला अफजाई की जा रही है। तो ये तख़सीस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरे ये मैं कहता हूँ कि ये सारी दुनिया की जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तरक्की पसीर ममालिक हैं, उनमें चैलेंजेस हैं कि भाई अक़लियतों, जहाँ भी डेमोक्रेसीज़ हैं, कि अक़लियतों के साथ कैसा सलूक किया। तो हमारे इस हवाले से जो चैलेंजेस हैं, हम उनको निपटने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और हुकूमती सतह पे ये कोशिश होती है कि जो है हुकूक इंसानी का ख्याल रखा जाए और अक़लियतों को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सर साहब, आपकी आवाज़ यकीनन महफूज़ा जम्मू कश्मीर के बासियों तक पहुँच रही है। हम उनके लिए चाहेंगे पैगाम हो, उनके ज़ख्मों पर मरहम यकीनन आपके अल्फाज साबित हैं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी जो है चंद रोज़ पहले मुज़फ़्फ़राबाद आए थे जी, और वहाँ उन्होंने प्रेस से ख़िताब किया। तो प्रेस से ख़िताब करते हुए उन्होंने बराह रास्त जम्मू कश्मीर के लोगों से ख़िताब किया था, मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर के लोगों से, और उन्होंने कहा था कि अपने आप को तन्हा मत समझना, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक हम आपके साथ हैं। तो आज़ाद कश्मीर की तरफ से भी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम नामुकम्मल हैं, अधूरे हैं आपके बगैर, और आपके दुख को हम इस वक्त मुकम्मल तौर पर बांट नहीं सकते, लेकिन बड़ी शिद्दत से महसूस करते हैं। हर महाज पे जाएंगे, हर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, आपका मुकदमा पेश करेंगे। खुदा ताला हमारा हामी और नासर होगा, हम इंशाअल्लाह ज़रूर करना। सर रेडियो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आलमी बिरादरी के लिए अंग्रेज़ी में अगर पैगाम आप देना चाहें कि अब तो होश के नाखून दीजिए। My message to the international community is that serious crimes against humanity are being committed in the Indian occupied Jammu and Kashmir. And while the world is preoccupied with the coronavirus pandemic, it's absolutely imperative that the human rights situation in Jammu and Kashmir and the key question or the right to self-determination of the people of Jammu and Kashmir must remain on the global agenda, and it must continue to receive your attention. सर साहब, बेहद शुक्रिया। हमारे इस प्रोग्राम राबिता में हम कॉल शामिल करते हैं, दुनिया भर से कॉल्स में मौसूल होती हैं, पाकिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर से भी। मुमकिन नहीं कि आपकी मसरूफियात का ख्याल रखते हुए अदरवाइज़ यहाँ पे तांता बन जाता। हमारी ये ख्वाहिश भी है और आपसे दरख्वास्त भी है कि आप इसी तरह कदम रंजा फरमाते रहें, तशरीफ़ लाते रहें। रेडियो मुलाज़मीन और फिर रेडियो के सामने आपसे बारहाना मोहब्बत करते हैं। आपकी आमद पर बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।